बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफराज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तेज़ी से तब्दीलियां भी आ रही हैं और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज के सिर्फ पिछले 24 घंटों की अपडेट से मुतल्लिक आपसे बात करूं तो भरपूर तरीके से सियासी जमातें बमा अपने इत्तेहाद पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके प्राइम टाइम को एंजॉय कर रही है। कोशिश किया जा रहा है कि एक घंटा भी किसी मुखालिफ को दूसरे को ना मिले और भरपूर तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कंपेन बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी जा सके। लेकिन कानून तो कानून है और मुद्दा बयान करना भी इस कानून के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के 3 टॉपिक्स हैं, इब्तिदा में उनका तारुफ करा दूं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने बमा अपने इत्तेहादियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एक बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तरीके से तहरीक इंसाफ को नाअहल करने के हवाले से, उनकी जमात को कलअदम करने के हवाले से एक रेफरेंस तैयार करने का बहरहाल फैसला कर दिया गया। दूसरी अहम तरीन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुल्क की तारीख में डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कदर काफ़ी मजबूत हुई है। ऐसा क्या मुआवजा हो गया, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो गई, क्या सियासी मंजरनामा इतना भरपूर तरीके से सामने आ रहा है कि जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तानी रुपए को मज़ीद मजबूत होना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। तीसरा, चीन और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान को लेके और ऐसे मौके पर एग्रेशन में वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेंड काफ़ी बनता हुआ नज़र आ रहा है। उस मौके पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है और क्या होनी चाहिए इस मौके पर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। फर्स्ट चंक में साबिक डायरेक्टर नैब हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर तजियाकार, वो हमारे साथ मौजूद है। जैगम खान साहब, सीनियर तजियाकार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों टॉपिक उनके सामने रख देते हैं। इलेक्शन कमीशन की रोशनी में नैब की आज स्पेशली इस्लाहत है, वो भी मेरा ख्याल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं पहले आपसे इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में जो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने जो रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है उससे मुतलिक बात करूं, फिर मैंने नैब के उन कवानीन से मुतलिक बात करनी जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया। बहरहाल तरमीम हो चुकी है, कानून बन चुका है, मैंने उस पर ज़रूर बात करी है। आप बताएं, हुकूमत के पास केस मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली के हवाले से, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। पहले तो ये कि मैं ज़रा डिसअपॉइंट हुआ। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि लाखों डॉलर का ये बड़ा ठोस फैक्चुअल एविडेंस एज पर द लॉ वो सामने आएगा। जब ये चंद हज़ार डॉलर और बीच में $100, $150, $200, जब ये मैंने देखा तो मैं आई वॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट अ PTI मेंबर, मेरा कोई उनके साथ उस लिहाज से नहीं है तो एफिलिएशन। तो मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार 8 साल के बाद अगर आपने ये हमें देना है, इतनी मेहनत के बाद, सो कॉल्ड मेहनत है, बिल्कुल मेहनत उन्होंने की होगी, लेकिन या तो एक बड़े नॉन प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, इनके पास तो प्रोफेशनल ऑडिटर्स आपके या प्रोफेशनल स्क्रूटिनी जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं की गई है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर अपना डिस्टर्ब हूँ। और मेरी नज़र में, मैंने ट्वीट भी किया था, they made a mountain out of a molehill. They made a mountain out of a molehill. भाई आप एविडेंस ये लेके आते हैं कि जनाब फलां ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात नहीं, फलां ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, देखे वहाँ के बड़े बड़े सेठ, वहाँ के बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उन्होंने जनाब देखे इस पार्टी को कितने लाखों डॉलर की फंडिंग दी है जिसका जनाब कोई सही ट्रेसेबिलिटी नहीं मिल रही है और लिंक भी ठीक नहीं मिल रहे हैं, छुपाया जा रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ तो बात ही कुछ और निकली। और पिछले 2 दिन से मैं क्या देख रहा हूँ, जब से ये आया बात, रिपोर्ट सामने आई है, कोई एक बंदा कह रहा भाई मैं तो पाकिस्तानी नेशनल हूँ, बेशक आई एम ड्यूल नेशनल, दूसरा कह रहा जनाब मुझे तो उसका मुरीद के से है, उसका ताल्लुक सियालकोट से है, हाँ नाम उसकी कंपनी का थोड़ा अंग्रेज है, या बीवी इंडियन है लेकिन अमेरिकन नेशनल है, बंदा पाकिस्तानी है। देखिए इनको चाहिए था कि ज्यादा डिटेल में जाते और कुछ ऐसे लोग हैं जहां वो समझ रहे हैं कि चले हुई है या यही लोग हैं, भाई इनको बुलाते कि जनाब आप एविडेंस दें इलेक्शन कमीशन के सामने, एविडेंस दें कि हाँ जी आपका स्टेटस क्या है, आप कौन है। नादर से पूछते हैं, नादर इनको बहुत कुछ बताता कि ये ड्यूल नेशनल है, पाकिस्तानी है, जर्मन है, इंडियन है, हॉलैंड के है, किधर के है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो मेहनत जो मैं फिर कहूँगा, इट शोड अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और इलेक्शन कमीशन तो आपको देखिए हमारा एक बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आइन के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो मुझे आप ये, और फिर दूसरी बात ये है कि
انہوں نے کو نوٹس دیا ٹھیک ہے, بیچ میں آپ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ بھی کریں تو وہ بھی کریں تو فلاں بھی کریں, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ جو جسے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے یعنی ان کی گردن دبوچی جا سکتی, تھوڑی جلدی دکھائی ہے. جی جلدی دکھائیے, ویسے بھی 8 سال گزر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک کاغذ اتنا مضبوط ہو اور ایویڈنس اتنا اسٹرانگ نہ ہو تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے. میری نظر میں اٹ از اے پولیٹیکل بیلنسنگ ایکٹ کہ ناؤ دے گوئنگ ٹو دا سپریم کورٹ. گڈ, سپریم کورٹ میں جائیں, یہ لوگ بھی ڈیفینڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں. دیکھیں نا, نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, سپریم کورٹ نے کیا تھا. ابھی یہ بھی اگر جائیں گے تو اس کو تو میں پھر دوبارہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل بیلنسنگ ایکٹ ہوگا, بٹ نہیں, the government has the right. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیک آ گئی فاروق صاحب. میں زیغم صاحب کو بھی لے لیتا ہوں. زیغم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی زیغم صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ زیغم صاحب تک آواز نہیں پہنچے. مگر بریگیڈیئر فاروق صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو بھی سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا, لیکن نواز شریف کے اوپر تو پورا پاناما کا ایک پوری چارج شیٹ بنائی گئی آخر میں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر, جو ان کے اکاؤنٹ کے اندر آئی لیکن انہوں نے وڈرا کبھی نہیں کرائی, اس کی بنا پر انہیں نااہل کیا گیا تھا. تو وہ نواز شریف والے کیس کا اس پی ٹی آئی کے کیس سے یا عمران خان کے کیس سے کوئی موازنہ ہے؟ موازنہ نہیں ہے, مجھے تو اس میں بھی بہت لکونز لگے تھے. بالکل, کیونکہ ایک سابق پرائم منسٹر وہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, نااہل کیا گیا بائی دی آنریبل سپریم کورٹ. اور ظاہری بات ہے وہ چیز ہے جس سے آج تک کبھی پی ڈی ایم نے یا پی ایم ایل نے ریکنسائل نہیں کیا. یقیناً پاکستان میں بڑے لوگوں کو اس کو پریشانی بھی ہوئی ہے کہ بھائی جناب یہ اس چیز کے اوپر سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ کیس جو نیب والا کیس تھا جس میں مانیٹرنگ جج تھے, 1 سال لگا اور پھر احتساب عدالت نے سزائیں دی جب اپیل ان کی پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک پولیٹیکل بائس مجھے نظر آتا ہے کہ جناب اگر ہمارا لیڈر جو ہے وہ نااہل ہوا ہے تو پھر جناب پھر ایسی کی تیسی یہاں پہ بھی $2 اگر ہم نے ثابت کر دی ہے یا یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان نے کوئی غلط سرٹیفکیٹ دیا, اس میں بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جناب سرٹیفکیٹ اور ہوتا ہے. بلاخر فیصلہ اداروں کے پاس چلا گیا نا, یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بجائے بلاخر فیصلہ پھر اداروں پہ, جب اداروں کے پاس ہے تو پھر ادارے کے فیصلے پر سب کو یقین بھی کرنا ہوگا نا, اس کو منوان ماننا بھی ہوگا, یہ بھی بہت ضروری ہے. نو آئی ایگری ود یو, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا, میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہمیں پسند نہیں بھی آئے گا لیکن نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے. وہ رول دیکھیں پاکستان میں مسئلے سارا رول آف لا کا ہے. ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی ایک سرٹن ڈومین رہی ہوئی ہے, آپ سابق ڈائریکٹر نیب رہے ہوئے ہیں. آج نیب کے قوانین کی ایک شٹ کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا, پاکستان کے وزیر قانون نے اس کو باقاعدہ پیش کیا تھا. اس کے کچھ نکات ہیں وہ مجھے ایبزارب نہیں ہو رہے اور ڈیفینیٹلی پبلک کو بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے. میں ذرا ان نکات سے متعلق بتا دوں, 3 جو ٹاپ پریورٹی ہے. سب سے پہلی یہ کہ 50 کروڑ تک کی جو فراڈ ہے یا کوئی بھی ریفرنس ہے وہ نیب کی جیورسڈکشن میں نہیں ہے. یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ تک کا کسی قسم کا کوئی بھی پروفٹ لیا جا سکتا ہے, کوئی کک بیک لیا جا سکتا ہے, کوئی فراڈ کیا جا سکتا ہے, نیب اس کو نہیں پکڑ سکتا. ایک اس سے متعلق مجھے بتائیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیٹسفیکٹری ہے, اس سے مطمئن ہو جائیں گے یا کسی خاص شخص کو یا شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے؟ ایک دوسرا, نیب اب کسی بھی انویسٹیگیشن میں کسی بھی دوسری ایجنسی کی مدد نہیں لے سکتی. میں اس کو مزید سادہ کرتا ہوں. عام طور پہ انویسٹیگیشن میں ISI آ جاتی تھی, MI آتی تھی, FI آتی تھی, اسپیشل برانچ آتی تھی, IB آتی تھی, اور ان کے پاس ایکوپمنٹ ہر ایک کے پاس بدرجہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف ہوتا تھا انویسٹیگیشن کے. جب اب کسی کی مدد ہی نہیں لے سکتے تو میرا نہیں خیال, یا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کو کھلا رہنا چاہیے کہ بند ہی کر دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی امینڈمنٹس آ رہی ہے, جو عمران خان کے دور سے شروع ہو گئی تھی. نومبر میں اگر آپ کو یاد ہے ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا کہ انہوں نے بیوروکریسی کو, انہوں نے بزنس مین کو کچھ خاص کنڈیشن لگا کے نیب سے دور کر دیا تھا. نیب کا کنٹرول ان پہ اس طرح نہیں رہا, ہم نے بہت کرٹیسائز کیا تھا. لیکن اب تو حالت یہ ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے. نمبر 1 کہ جناب اتنا ہم اربوں روپے ہر سال نیب پہ لگاتے ہیں, اگر نیب کو ہم نے بالکل جکڑ دیا اور ٹوتھ لیس کر دیا, ڈیفینگ کر دیا, ان کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دی ہے
اور کوئی کیس تو اب میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا ہوتا. چلنے کی تو بات کی بات ہے, لاجیکل کنکلوژن تو بات کی بات ہے, وہ کیس ہی نہیں ہو سکتا. اور بہتر ہے نیب کو بند کر دیں. یہ ایک پاکستان میں اس وقت سے احتساب کا جو پروسیس ہے آپ سمجھیں وہ اس وقت پازیٹیو نہیں, زیرو نہیں, وہ نیگیٹو اب ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک جملہ بول دوں پھر میں آپ کے 2 سوالوں کو جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں, یہ میرے الفاظ یاد رکھیں, اگر پاکستان میں احتساب کا پروسیس نہیں ہوگا پاکستان کبھی اپنی فائنینشیل کرائسس سے نہیں نکل سکے گا. پاکستان ہمیشہ ڈیفالٹ کے ورج کے اوپر رہے گا, یہ یاد رکھیں. بیکاز جب آپ نے ڈیٹرنسی ختم کر دیا, وہ فیئر ہی ختم کر دیا آف دا رول آف اکاؤنٹیبلٹی, آف دا رول آف لا, تو پھر جو مرضی چاہے کریں. اب آپ کا وہ سوال 50 کروڑ والا, وہ 50 ملین, میں زیغم صاحب کی لائن میرے سے مل گئی ہے, تو جب مل گئی تو میں زیغم بھائی کو بھی شامل کر لیتا ہوں. زیغم بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر. ایسا نیب کے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے, 50 کروڑ روپے سے کم والے بندے کو نیب نہیں پکڑ سکتی, یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ تک کی گنجائش ہے. آپ سمجھتے صحیح ہے ترمیم یہ؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ جو ہے کہ آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے پاکستان میں, اور ایسے طریقے سے ختم کرنا ہے جس سے کرپشن کو مزید فروغ نہ ہو. نیب جو ہے وہ کرپشن کو بڑھانے کا ارادہ ہے, ایک ادارہ ہے, کیونکہ اس کا کام پولیٹیکل مینجمنٹ ہے. وہ تشکیل ہی اس لیے پایا تھا, وہ جس کو پکڑتا ہے اس کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرتا ہے. آپ مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں, اس دن سے لے کر آج تک, بلکہ آپ جب بھی پیچھے چلے جائیں, نیب نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد نیب کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس ادارے کو ٹوٹلی بند ہو جانا چاہیے, بہت سے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے, ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. صرف نیب کا کام نہیں ہے کرپشن ختم کرنا, یہ آپ کے سسٹم آف جسٹس کا کام ہے. اور دنیا بھر میں ٹرانسپیرنسی کے شفافیت ایک سائنس بن چکی ہے, آپ کو اس کا لے کر آنا ہے. تو نیب نے کون سا کارنامہ کیا مجھے بتائیے سوائے اس کے کہ پولیٹیشینز کی آرم ٹوسٹنگ کرے. اچھا زیغم صاحب, آج کی موجودہ ترمیم کی بات کریں تو ہم کیونکہ اس چنک پہ وقت تھوڑا ہوگا اور آپ سے بھی ہماری لیٹ بات ہوئی, تو میں نے کہا میں آپ کو گفتگو میں شامل رکھوں اور آپ سے یہ تجزیہ لے سکوں. نیب کے قوانین کے اندر آج ایک چیز کی گئی ہے کہ جس بل کے تحت ملزم کا ٹرائل صرف اسی کورٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے. یعنی سندھ کے کسی گوٹ کا معاملہ ہے تو اسی جگہ پہ نیب ٹرائل کرے گا, یعنی وہ پنجاب میں یا مرکز میں یا اسلام آباد میں نہیں آ سکتا. تو یہ کسی خاص گروپ کو یا سیاسی شخصیات کو بچانے کے لیے, کیونکہ کوئی چودھری ہو, کوئی وڈیرا ہو, کوئی سائیں ہو, وہ اپنے علاقے کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سندھ کا نیب جو ہے وہ کیا زرداری صاحب کے انڈر ہے؟ پنجاب کا نیب جو ہے کیا شریفوں کے انڈر ہے؟ آپ یہ جورسڈکشن کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ نیب اپنے جورسڈکشن کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ اگر سندھ میں سے کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو پنجاب نیب میں کیوں لے کر آتا ہے, پنڈی میں کیوں لے کر آتا ہے؟ دنیا بھر میں کورٹس کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے, ہائی کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے. میرے خیال میں صرف ان کی جو آرم ٹوسٹنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حرکتیں نیب کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس ادارے کو ٹوٹلی بند ہونا چاہیے. اٹس اے فراڈ, اٹس اے کرمنل آرگنائزیشن جس نے پاکستان میں اس کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اس کاز کی ساکھ خراب کی ہے. ہم جو امید کر رہے تھے پاکستانی اشرافیہ کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا, اس نے تو اس کو پاک صاف کر کے رکھ دیا ہے. کسی کو بھی یہ آگے لے جا. اچھا زیغم صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو بند کرنا چاہیے, اس کے نام سے چیڑے لوگوں کو کہ کوئی نیا ادارہ آئے گا اس پہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. اسی ادارے کو صاف اور شفاف نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ان لوگوں کو صاف و شفاف نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے 20 سال میں سوائے پولیٹیکل پرسیکیوشن کے کچھ نہیں سیکھا. ٹھیک, اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نہ بیک گراؤنڈ ہے, نہ تفتیش کا بیک گراؤنڈ ہے, نہ ان کا ٹرانسپیرنسی کا بیک گراؤنڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی کارکردگی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا 4 سال میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. کس کو نہیں پکڑا گیا, کس کو 6 مہینے بغیر ضمانت کے لیے رکھا گیا, اس میں سے نکلا کیا؟ یعنی مورل یہ ہے کہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہوں یا زیغم صاحب, آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو بھی بند کر دیا جائے کیونکہ اس ادارے کا کام صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. بہت شکریہ سابق ڈائریکٹر نیب بریگیڈیئر فاروق حمید میرے سے بات کر رہے تھے. زیغم صاحب پروگرام میں آپ تجزیہ کار کے طور پر تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں ایسا کون سا معجزہ ہو گیا پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں کہ ڈالر 11 روپے, جی ہاں روپے کی قدر بڑھ گئی, ڈالر کی قدر کم ہوئی. کیا ہوا ایسا, جانیں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کو اتنی سپیڈ سے کوئی ریورس گیئر لگاؤ. صرف 24 گھنٹوں کے اندر ڈالر میں واضح طور پر 11.38 جی ہاں کمی آئی ہے. روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا کوئی بڑی ڈیل ہو گئی ہے ایسی چین کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, یا IMF کا پروگرام کوئی ایسا ہے, یا جنرل باجوہ صاحب کی کال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی؟ یہ اہم ترین سوال ہے, اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے 3 افراد میرے ساتھ موجود ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ماہر معاشیات, اور ملک بولستان صاحب ماہر معاشیات کا ماہر ڈالریات زیادہ ہے, تو وہ بھی ذرا بہتر طور پہ بتا دیں گے. عامر علی صاحب ہیں, آنرری ایمبیسڈر ہیں فار سلک روٹ اور چائنا کی جانب سے. تو اس فیکٹر میں اور اگلے والے ٹاپک کے اندر وہ ہمارے ساتھ ضرور موجود ہوگے, اور ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں تو ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود. سب سے پہلے شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے مصروف وقت نکالا. معاشی اشاریوں کی روشنی میں آپ کو کچھ ایسا لگا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ریلیشن کوئی ڈیولپ ہو گیا ہے, IMF کا, چین کا, کچھ ایسا ہوا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 2 اگست کو یعنی کل IMF کا پہلی مرتبہ بالکل واضح اور 2 ٹوک بیان سامنے آیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام پیشگی شرائط پوری کر دی ہیں, اب کوئی ہمارا مسئلہ نہیں رہ گیا. اب صرف ایک چیز یہ رہ گئی ہے کہ تعطیلات جب ختم ہوں گی تو IMF کے بورڈ کی ایک میٹنگ ہوگی جو غالباً اگست کے آخری ہفتے میں ہوگی. وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں 1.2 ارب ڈالر مل جائیں گے. تو IMF کا پروگرام چونکہ نہیں چل رہا تھا, حکومت کہہ رہی تھی ہو گیا, لیکن IMF نے پہلی دفعہ کہا ہے. تو اب یہ یقینی ہے کہ ہمیں 1.2 ارب ڈالر مل جائیں گے بائی دی اینڈ آف دس منتھ. اس کی وجہ سے پھر دوست ممالک سے جو پیسے ملنے تھے اور عالمی منڈی سے جو ملنے تھے وہ بھی ستمبر میں ملیں گے. تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت تھی وہ تو ختم ہو گئی, اور یہ کہ اب بحران کی بات جو ہے ستمبر میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا. چاہیے عارضی طور پر بہتری ہے, لیکن ستمبر میں معیشت کی بحران کی, روپے گرنے کی باتیں اب یہ ماضی بن جائیں گی. اب یہ اور بات ہے کہ یہ کہ ٹیمپریری فینومینا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرے یہ کہ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا جب سے یہ ہوا تھا, 31 جولائی کو ایک مشترکہ بیان شائع ہوا وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. وہاں اس میں انہوں نے بتایا کہ جی معیشت میں بہتری آ رہی ہے, آئے گی, اپنا حکمت عملی دی, اور یہ بتایا کہ ہم امپورٹس کم کریں گے, کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ کم کریں گے, اسمگلنگ جو ہے اور وہ جو اپنا جو سٹے بازی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے. یہ بہت کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. تو اس کا بھی بڑا عام امپیکٹ پڑا, کیونکہ سرمایہ کا فرار بھی ہو رہا تھا, افغانستان بھی پیسہ جا رہا تھا, منافع خوری بھی ہو رہی تھی, سٹے بازی بھی ہو رہی تھی. تو اس کو جو ہے نا اچانک جو ہے وہ ایک بریک لگا. اور ایک تیسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کا ہمارا اس کے الیکشن کمیشن کا, تو ان کا وہ جو دباؤ تھا نا کہ حکومت میں جی وہ استعفیٰ دیں, الیکشن کریں, ابھی میرے خیال سے اس کی جو ہے نا فی الحال تو الیکشن ان کے بھی فیور میں نہیں ہوگا. تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت کریٹ ہو رہی تھی اس کے بعد, جو رزلٹ کے بعد, تو اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ IMF نے شاید مان لیا ہے کہ یہ ستمبر 2022 میں جو پروگرام ختم ہو رہا تھا اب اس کو جون 2023 تک لے جائیں گے, جو اس حکومت کا ہے, اور جو 6 ارب ڈالر کے قرضے تھے وہ 7 ارب ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں نہیں, ہماری اس میں اصلاحات نہیں ہیں, پاکستان نے کوئی اصلاحات نہیں کی ہیں, لیکن یہ یقینی ہے کہ جو سٹے بازی سے غیر ضروری طور پر اوپر جا رہا تھا اس میں ابھی مزید کمی ہوگی. آپ دیکھیں ابھی مزید کمی ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, میں وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ والا سوال میں نے آپ سے کر رہا, لیکن پہلے ملک بولستان صاحب کے پاس چلا جاؤں. ملک بولستان صاحب آپ بتائیں, ڈالر بڑھنے کی امید کی بنا پر ڈالر کی ویلیو گھٹ گئی, یا ملکی سیاسی حالات ایسے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو کامنٹ ہے, جو باقاعدہ طور پر فیصلہ ہے, وہ اس طرح کا آگے کہ اب جیسے اگر جیسے سیاسی ماحول تھوڑا اسٹیبلش ہو جائے گا, IMF ہے, اور کیا کوئی دیگر کوئی فیکٹر بھی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ سارے فیکٹر شامل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید صدیقی صاحب تو کہتے ہیں بولنے کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں, کچھ سب بتا دیتے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا تو میں اللہ کا کرم ہے, نبی پاک کا صدقہ. اگست اور محرم کا مہینہ ہے, اگست آزادی کا مہینہ ہے, محرم اسلامی مہینے سال کی ابتدا ہے. تو پاکستان کی ابتدا ہی بڑے اچھے مہینے میں اور روپے نے ریکوری کی ہے, اور اس کی بڑی وجہ حکومت کی کارکردگی بھی ساتھ شامل ہے. کیونکہ گزشتہ مہینے آپ نے پتہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم جون میں جو ہمارا بجٹ امپورٹ بل 7 ارب ڈالر آیا تھا وہ اس مہینے 5 ارب ڈالر آئے گا. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہوا ہے. تو یہ ایک تو وجہ تھی. اور دوسری آرمی چیف آف اسٹاف نے جو کہ IMF سے امریکہ کے تھرو اپیل کی ہے وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے. اور جیسے صدیقی صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ پہلی دفعہ IMF کے افیشل نے کہا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط مان لی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مان گئے ہیں, اور ستمبر میں یہ پیسے اگر اگست میں مل جائیں گے 26 اگست کو,
تو پاکستان کو جو اس وقت 226 میں آج ٹریڈ ہوا ہے اور یہ 200 سے بھی کم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میری پچھلے ہفتے مفتاح میر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے ان کے علم میں یہ چیز لائی تھی کہ پاکستان 16 اگست کو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت ڈالر کا ریٹ 57 روپے تھا, ہمارے ریزرو 20 ارب ڈالر تھے, ہماری امپورٹ بل 4.5 ارب ڈالر تھا. اب ساری چیزیں ڈبل ہو چکی ہیں, روپیہ 250 کو ٹچ کر چکا ہے, امپورٹ بل 7 ارب کو چلا گیا اور ریزرو 9 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے. تو یہ ساری وجہ ہے کہ 2 ارب ڈالر کی جو ہم ڈالر میں امپورٹ کرتے ہیں وہ افغانی یا پاکستانی روپے میں لے جاتے ہیں. تو یہ اس کو بھی مال کے بدلے مال میں ہم اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہماری 2 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہوگی, جیسے کولے کا گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کی ہے, اس طرح معدنیات ہیں, بہت سی چیزیں افغانستان میں یعنی امپورٹ میں کمی بھی کافی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, عامر علی صاحب ہیں آنرری ایمبیسڈر ہیں فار سلک روٹ, اور سلک روٹ چین, اور کیا چین والا فیکٹر بھی ہے بیچ میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہم نے شرائط ساری پوری کر لی, آرمی چیف کی فون کال جو گئی اس سے متعلق کافی زیادہ ہے, پاکستان کی جو سیاسی طبیعت ابھی بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ سٹیبل ہونے لگی ہے بقول ماہر معاشیات کے. آپ کا بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا. 1.2 بلین ڈالر جو پہلی انسٹالمنٹ آئے گی یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی, لیکن بیسیکلی یہ ایک جسچر ہوتا ہے, ایک گڈ جسچر ہوتا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو سائڈ پہ موو کر رہی ہے, جس وجہ سے آئی ایم ایف نے اپنا ایک پروگرام لانچ کیا ہے. جو ڈالر پہ بار بار پریشر آ رہا تھا اس کی کچھ پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل مائلیج کچھ دونوں پارٹیوں کی آپس میں کھینچا تانی, ایک اس کی یہ بہت بڑی ریزن تھی جس وجہ سے ڈالر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا, ان ایکسپیکٹڈلی بڑھتا جا رہا تھا. ایک تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آلریڈی ایک بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنے معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں ود آئی ایم ایف تو ہم آپ کو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ ڈالرز پارک بھی کریں گے, ہم یہاں پہ آپ کو ٹیمپرری لون بھی دیں گے, ہم پرماننٹ لون بھی دیں گے, لیکن آپ کو اس سے پہلے اپنے میٹرز کو آئی ایم ایف کے ساتھ سیٹل کرنا پڑے گا. تو دس از اے ویری گڈ نیوز. جیسے ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا ماشاء اللہ ہی از اے ویری بگ نیم. تو میرا خیال ہے کہ اگست کا ایک مہینہ تھوڑا سا پریشر ہوگا, ادروائز دا ڈالر شوڈ ہیو بین سم ویئر 180 to 190. اور اس میں جو دوسرا جو سیگمنٹ ہے, ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا وزٹ جو ہے چائنا کا وہ ابھی تک شیڈیول نہیں ہو پا رہا تھا, اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ ہم اپنے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کر پا رہے تھے. تو دس از اے another ویری گڈ نیوز کہ چائنا نے ہمارے ساتھ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو نو دیر ول بی اے پرپوز وزٹ آف آور پرائم منسٹر ٹو چائنا, اینڈ ڈیفینیٹلی چائنا گورنمنٹ نہ صرف انفراسٹرکچرل سپورٹ کے لیے بلکہ موسٹ پروبیبلی میں نیکسٹ چنک میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنی ہے. آئی ایم ایف نے کافی ریسٹرکشن لگائی ہیں پاکستان کی سی پیک کی ڈیل چائنا کے حوالے سے, اس کو ذرا سامنے لے کے آئیں, اس کے متعلق میں نے نیکسٹ چنک میں اس سے متعلق بات کرنی ہے. میں شاہی صاحب آپ نے اپنے جب لاسٹ ٹائم ایک کامنٹ کیا تو اس کامنٹ میں آپ نے یہ کہا کہ دیگر ممالک بھی اب اس کے بعد پاکستان کی امداد ریلیز کرنا شروع کر دیں گے. پاکستان کی عوام کا فیکٹر کہاں ہے خوشی کا, کیا وہ اس کے اندر ہے؟ کیونکہ ان تمام سینیریو میں وہ تو پیٹرول کی قیمت, وہ تو مہنگائی, وہ تو ہر طریقے سے پستے جا رہے ہیں. اس چیز میں جو آپ خبریں دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہیں ریلیف ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاتا ہوں, جب آپ عالمی مالیاتی اداروں سے اور آئی ایم ایف سے ان حالات میں قرضے لیتے ہیں تو مشکل تو ہے. تو اس کا دیکھیے مہنگائی تو ابھی کم نہیں ہوگی, بالکل واضح طور پر میں آپ کو بتا دوں مہنگائی کم نہیں ہوگی چند مہینے تک. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہماری جو شرح نمو ہے وہ اور سست ہوگی. جو شرائط ہم نے مان لی ہے, میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, تو ہماری 3% سے زیادہ گروتھ شاید نہ ہو. اور مہنگائی ابھی اب جو 24 تو ہو گئی ہے, تھوڑی سی اور بڑھ سکتی ہے, اور کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں اور بڑھیں گی. پیٹرولیم لیوی بھی ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر خدشہ تھا, لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کرے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں نے یہ تقریباً 2 درجن دفعہ کہا ہے. اور ایک دفعہ ہمارے وزیر خزانہ نے کہا جی ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں اگر پیٹرول کے نرخ نہ بڑھاتے. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ ملک بینکرپٹ نہیں ہوا کرتے, یہ غلط خیال ہے. ادارے افراد ہوتے ہیں, ہم ڈیفالٹ کر سکتے تھے لیکن اس کا امکان 0% تھا. اب جو چیز ہے عوام کو بھی اگر اپنی ذمہ داری یہ پوری کرنی ہوگی کہ اگر ہمیں جون 2023 تک آئی ایم ایف سے مزید جو ہے $1 ارب کا قرضہ بڑھا دیا ہے, یہ پیسے ملتے رہیں گے, انسٹالمنٹ آتی رہے گی, تو اس کا مطلب ہے جون 2023 تک کوئی معاشی بحران نہیں آئے گا, کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کی جائے گی بظاہر اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لیکن اگر اس مدت میں عوام پریشر ڈال کے
حکومت سے اصلاحات کی بات کریں. ابھی جو کچھ ہوا آپ نے پیسے مانگے ہیں, اپنی اصلاحات ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں. ایک ٹیکسیشن کے شعبے میں, دوسری جو ہے وہ انرجی کے شعبے میں, اور تیسری تعلیم اور صحت اور ووکیشنل ٹریننگ. اگر یہ نہیں کرتے تو عوام کو کچھ نہیں ملے گا. آپ اپنے پروگرام میں اس بات کو ہائی لائٹ کریں, عوام بھی جو ہے کھڑے ہوں کہ جناب یہ سہولت ہمیں چاہیے. اور عوام کا کھڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے. الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کی شرائط حکومتیں نہیں پوری کر رہی, یہ پاکستان کی عوام پوری کر رہی ہے. ان کی جیبیں, ان کی پاکٹس پوری کر رہے ہیں, ان کی اولاد پوری کر رہی ہے. تو ان تمام کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام کو بھی اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کریں. بہت شکریہ ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویلکم بیک. عامر بھائی, اسٹارٹ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ چین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود, وارننگز دینے کے باوجود, نینسی پیلوسی اسپیکر امریکہ کی تائیوان پہنچ گئی ہیں, اور اب بات دھمکیوں تک پہنچی. چین نے کہا ان کے آخری دن جو ہوں گے نینسی پیلوسی کے تائیوان کے اندر وہ اتنے عمدہ نہیں ہوں گے. کل ہم نے دیکھا کہ 50 جیٹس نے ایئر سپیس تک بریک کی تائیوان کی. سمندر میں بھی امریکی بحری بیڑے اور چائنیز بحری بیڑے اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر World War III ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان ون چائنا پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس سچویشن کا پاکستان پر کیسے اثر ہوگا؟ The first thing I want to explain to you, I want to second your words that Pakistan always favor one China policy, and this is a Pakistan's government policy. Nancy Pelosi کا جو visit تھا actually it was in Southeast Asia. یہ پلان نہیں تھا تائیوان کے لیے up to the end, اور نینسی پیلوسی تائیوان گئی صرف 18 گھنٹوں کے لیے, only for 18 hours. اور اس 18 گھنٹوں میں بھی انہوں نے ایک طرح سے ٹیسٹ کیا ہے ٹیمپرامنٹ کو چائنا کے, کہ آیا چائنا اس بارے میں کیا اگریشن شو کرتا ہے. تو اس ٹیسٹ میں چائنا گورنمنٹ ڈیفینیٹلی وہ ایک پیکٹ سائن ہوا تھا امریکہ کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ چائنا کا, کہ پوری دنیا ون چائنا پالیسی کو مانے گی. اینڈ اسپیشلی فرام 1971 جو پہلی ان کی ریکگنیشن تھی ایز اے پیپلز ریپبلک آف چائنا, اینڈ دین ان 1978 جس میں اسٹرکٹلی یہ کہا گیا تھا امریکہ کو بھی فورسفلی کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ون چائنا پالیسی کو, اور مین چائنا وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنا. ٹھیک ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ چائنا کو تائیوان کو اس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے کہ اونلی اے پاپولیشن آف 2.2 to 2.3 ملین پیپل, کیا وہ سب ایک بڑے چائنا کو اس طرح سے ڈیفر کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. چائنا ہمیشہ ایک ون چائنا پالیسی پہ بلیو کرتا ہے. تائیوانیز کی لینگویج کیا ہے؟ تائیوانیز اوریجنلی بولتے ہیں مینڈرین لینگویج جو کہ مین لینڈ چائنا میں بولی جاتی ہے. جس لبریٹر کو سب سے زیادہ تائیوانیز کہتے ہیں کہ جی ہی از آور ہیرو, ہی از چانگ کائی شیک. ایکچولی چانگ کائی شیک تائیوان کا تو تھا ہی نہیں, چانگ کائی شیک تو مین لینڈ چائنا کا تھا, جو کہ امریکہ نے سپورٹ کر کے اس کو ایک مین لینڈ چائنا کے اگینسٹ ایک ایسا بفر بنا دیا, ایک ایسا ایریا بنا دیا تاکہ چائنا کو ہمیشہ ٹیز کرتا رہے. میں بیسیکلی اس کو پاکستان کے ساتھ لنک کروں کیونکہ ابھی ہم نے ہاتھ جلائے ہیں اپنے نا روس یوکرین والے معاملے میں. صرف ہمارے پرائم منسٹر نے وزٹ تک کیا تو پاکستان کو جو سزائیں بھگتنی پڑی, پولیٹیکل وے میں تو بولوں تو یہ رجیم چینج آپریشن وغیرہ تک کے یہ سارے الزامات لگ گئے کہ یہ سارا اس پہ ہوا. اب پاکستان اس چین اور امریکہ والے کانفلکٹ میں چین کے ساتھ کھڑا ہے, تو کیا کوئی اور سزائیں ملنے کا تو ڈیفینیٹلی امکان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسری طرف آئی ایم ایف سے پیسے بھی چاہیے. دیکھیے سر, چائنا رشیا اور یوکرین کا جو ایشو تھا یہ ہماری فارن پالیسیز کے ایشو ہوتے ہیں. یہ جتنے مرضی کوئی کریڈٹ لینا چاہے, ڈسکریڈٹ کرنا چاہے, فارن پالیسی کے ایشو ہوتے ہیں, اور فارن پالیسی کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی, اس نے لانگ رن چلنا ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عمران خان چونکہ رشیا گئے تھے تو یہ ہو گیا تھا. اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور بھی پرائم منسٹر ہوتا تو اسے فارن پالیسی کے ساتھ چلنا پڑتا. اور فارن پالیسی کبھی اکیلے ملک کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر آپ چائنا کے ساتھ ہیں تو آپ یہ بھی یاد رکھیے, بینگ ود دا پارٹ آف دا ون بیلٹ ون روٹ جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ 1200 اٹس اے پروجیکٹ کنٹینیو ہے, رول بیک تو نہیں ہوا نا؟ نو اٹس کنٹینیوڈ اینڈ اٹ شوڈ بی مور ایکٹیو بائی دا ٹائم, لیکن ہمیں اس کے لیے بہت ساری تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر موجودہ حکومت کرے کہ رول بیک ہو گیا تو رول بیک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں, اٹ ہیو بین ٹیمپرریلی اسٹاپڈ. آئی شوڈ سے کہ یہ ایکٹیولی ویسے کام نہیں کر رہا جیسے یہ کرنا چاہیے, لیکن اٹ از ناٹ اسٹاپڈ. یہ اسٹاپ نہیں ہو سکتا, کہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور یہ پاکستان کے بقا کی ضمانت ہے. پاکستان کے بقا. بہت شکریہ عامر صاحب, پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.